याकूब ने कहा कि खुदा के फर्जंदों को खुदा की तरफ से कलाम हक के वसीला से पैदा किया गया, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। और इससे मुराद खुदा के फर्जंदों की जिंदगी है जो हक के कलाम के जरिए रहते हैं। अबदी और गैर मुतगीर कलाम खुदा। एक कहानी हिस्सा 97। याकूब, ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। याकूब पहला बाब था 5 बाब। अब बाइबल याकूब के ख़त में आ गई है, जो यीशु के शागिर्दों में से एक नहीं बल्कि यीशु का सगा भाई और इब्तदाई कलीसिया का रहनुमा था। नए अहदनामा के हर ख़त की अपनी खसूसियात हैं, लेकिन सबसे बढ़कर याकूब उन लोगों के जो ईमान रखते हैं ईमान के लायक ज़िंदगी के अमल पर जोर देता है। लेकिन हमें यहाँ मोहतात होने की ज़रूरत है। याकूब ने कहा, जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? लेकिन पौलुस कह रहा था, अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। अब हम देखेंगे कि इस फ़र्क का मतलब क्या है। इसलिए बाइबल को एक कहानी के तौर पर देखना है। हमें पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल के पूरे बहाव को समझने की ज़रूरत है। पुराने अहदनामा के बगैर नया अहदनामा मुकम्मल नहीं होगा और नए अहदनामा के बगैर पुराना अहदनामा मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा कामिल बाइबल बनने के लिए बाइबल की 66 किताबों को एक साथ जोड़ना चाहिए। कोई भी किताब, कोई बाब, कोई आयत कभी भी पूरी बाइबल से इनहराफ नहीं करनी चाहिए। अब खुदा की कहानी याकूब की किताब, जिसे नए अहदनामा की इमसाल कहा जाता है, के ज़रिए बोलने से शुरू होती है। उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। पौलुस रसूल के खतूत में भी उन तमाम मसीहों को हदायत की गई थी जो अपनी कलीसिया के ज़रिए, एक ख़ास कलीसिया के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने ईमान पर अमल करते हैं। लेकिन याकूब की किताब से शुरू होने वाले रसूलों के खतूत के वसूल कुंदगान को तमाम बिखरे हुए मसीहियों की हदायत की गई है। निज जिस तरह पुराना अहदनामा बनी इसराइल के लिए सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं था, इसी तरह नए अहदनामा में रसूलों के खतूत भी ना सिर्फ उस वक्त के मसीहियों के लिए थे बल्कि आज हम पर भी और उन सब लोगों पर भी लागू होंगे जो खुदा के लोगों की हैसियत से खुदावंद के आने के दिन तक जिंदा रहेंगे। ऐ मेरे भाइयों, जिस तरह तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जान कर कमाल खुशी की बात समझना। याकूब ने कहा है, मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कोई भी आजमाइश को पसंद नहीं करता, चाहता नहीं, ना ही लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, अगर शैतान की आजमाइश ख़त्म करने के लिए आजमाइश है तो खुदा की आजमाइश बरकत देने का एक अमल है। इंसान पैदाइश से ही गुनहगार हैं और यहाँ तक कि अगर वो खुदा की रास्तबाजी के ज़रिए यीशु मसीह की सलीब के ज़रिए बचाए गए हैं तो भी वो जो अज़ल से रास्तबाज बन जाते हैं, ना कि रास्तबाज वजूद से। लिहाजा इस बियाबान की तरह परदेसी की ज़िंदगी में हम मुसलसल उन आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरते हैं जो खुदा हमें देता है और मर्द खुदा की तरह दोबारा पैदा होते हैं। लिहाजा याकूब ने कहा, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। एक बार फिर खुदा कभी भी अपने बच्चों को आजमाता नहीं, वो उनका इम्तहान लेता है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होती है जो मौत को जन्म देती है। ईमान रखो और शक ना करो। याकूब ने कहा, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। यहाँ हिकमत दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए दुनियावी हिकमत का हवाला नहीं देती है। ये खुदा के लोगों की हैसियत से जो नजात पा गए हैं, खुदा की बादशाही की तलाश में बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए रूहानी हिकमत है, और यीशु मसीह के साथ चलने वाली जिंदगी के साथ रूहुल कुद्स है।
لہٰذا یہ ایمان رکھنا اور شک نہ کرنا ہے یسوع مسیح کا ہے، جس میں کہا گیا تھا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ماضی، حال اور مستقبل میں مانا جا رہا ہے۔ صرف ایمان کے ذریعے ہی ہم عہد کو حاصل کر سکتے، لطف اٹھا سکتے اور چل سکتے ہیں۔ وہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ یعقوب نے کہا، ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر۔ دوسرے لفظوں میں اس دنیا کے مال و اختیار پر فخر نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں بھولنا کہ زندگی ایسی ہے جو گھاس کے پھول کی طرح جاتی رہے گی، اور اس ملکیت میں صرف مادی چیزیں ہی نہیں بلکہ ایک فخر کرنے والا دل بھی شامل ہے۔ اس میں ایک ایسا دل شامل ہے جو یہ مانتے ہوئے کہ اس دنیا کی چیزیں ابدی ہیں مانگتا اور تلاش کرتا، اور یہاں تک کہ اگر وہ اس دنیا میں زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے، ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہونے کا بتایا جاتا ہے، کیونکہ غصے میں ہونا خدا کی خواہش کے مطابق راست باز زندگی نہیں لاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں بوئے گئے کلام کو شائستگی سے قبول کریں۔ ایک ایسا آدمی بنے جو کلام کے مطابق کام کرے اور صرف سننے سے خود کو دھوکہ نہ دے۔ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کامل شریعت کو سنتے ہیں اور اسے فراموش کیے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں برکت پائیں گے۔ اسی لیے یعقوب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنا اور اپنی زبان کو لگام نہ دینا، یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر نہ لینا، تو وہ دینداری باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے ساتھ اپنے آپ میں امتیاز برتنے اور بدنیت منصف بننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے عہد کیا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ بائبل میں درج ہے، ہمیں سب سے زیادہ شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے، جو یہ بیان کرتی ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اگر ہم طرفداری کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، اور شریعت ہم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ لہٰذا جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اسی لیے یعقوب نے کہا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ ایک مسیحی کی زندگی کے تمام حصوں میں خدا کے دل کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ریاکاری یا خود غرض افکار اور افعال سے۔ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ پولس کا رومیو کے نام خط اور یعقوب کی کتاب یعقوب کے وصول کنندہ یقیناً پوری کلیسیا تھی۔ تاہم رومیو کے ذریعے پولس نے ان ارکان کے لیے نجات کے راستے کی منظوری دی جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے خوشخبری کے وسیلے نجات پانے والوں میں سے دوبارہ شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے نجات کے حصول کے لیے شریعت پرستوں سے متاثر تھے۔ اسی خط رومیو میں پولس نے ایمان کے مطابق کام کرنے اور شریعت کو برقرار رکھنے کی بات بھی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اعمال نجات کی شرط نہیں ہے، اور یعقوب نے یہ بھی کہا کہ وہ ایمان سے بچایا گیا ہے، اور ایک مسیحی کی پوری زندگی کے بارے میں ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے عمل کی مشق نہیں کی تھی، جس کی پیروی کی جانی چاہیے تھی، بلکہ صرف لفظوں سے ایمان کی بات کی۔ لہٰذا پولس کے خط رومیو اور یعقوب کے خط یعقوب کا ایک ہی مرکزی خیال ہے اور اس پر مختلف پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ ہمیں اس تناظر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لہٰذا یعقوب نے کہا، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی ہو، لیکن ان سے یہ کہنا کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، یہ ناممکن ہے کہ مدد نہ کی جائے۔ یعقوب نے یہ کہا کہ جیسے صرف ایک ہی خدا ہے،
ایمان بغیر عمال نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے۔ اور جس طرح ابراہیم کو اس کے عمال کی وجہ سے راست باز سمجھا گیا، تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے عمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور عمال سے ایمان کامل ہوا۔ ابراہیم کے عمال نے جو پورے ایمان کے ساتھ شروع ہوئے، خدا پر اس کے ایمان کو ظاہر کیا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ اسی وجہ سے یعقوب نے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہاں تک کہ راہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا تو اعمال سے راست باز ٹھہری۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یعقوب نے ایمان کے مطابق کام کرنے پر بات کرتے ہوئے زبان کے استعمال پر زور دیا۔ یعقوب نے کہا، ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گھوڑوں کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں تو ہم پورے جانور کو گھما سکتے ہیں، اور جہاز چھوٹی سی پتوار کے ذریعے گھمائے جاتے ہیں۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ زبان تھوڑی سی آگ ہے جو بڑے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ جیسے جسم کے اعضاء میں شرارت کا عالم ہو، یہ سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ ہر قسم کے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بری ہوئی ہے۔ لہٰذا یعقوب نے کہا، اسی زبان سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یعقوب نے کہا، تمہیں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو بھی آسمان کی حکمت رکھتا ہے، جو یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہے، وہ اس میں زندگی دکھائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہیں تو حق کے خلاف نہ شیخی ماریں نہ جھوٹ بولیں۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یعقوب نے کہا، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کروانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو۔ یعقوب نے کہا، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں اور ہوس کے نقصان کی بات کی؟ اگرچہ ہم خدا کی محبت اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے فرزند بن گئے تو بھی ہم ابھی تک گناہ کے زیر اثر ہیں۔ لہٰذا اگر اس ہوس پر روح القدس کی قدرت سے قابو نہیں پایا جاتا بلکہ یہ موضوع بنتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا یہاں تک کہ خدا کے فرزند ہونے کے باوجود گھر کی طرف چلنے والے مسافر کی زندگی نہیں بلکہ گنہگار کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی لیے یعقوب نے کہا، اگر ہم خواہش کرتے، مارتے، حسد، جھگڑے اور لڑائی کرتے ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم مانتے ہیں اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہیں تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرے۔ چنانچہ ایک زناکار عورت کو مثال کے طور پر لیتے یعقوب نے کہا کہ دنیا کے ساتھ دوستی خدا سے نفرت ہے اور خدا کا دشمن بننا ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور اس وجہ سے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے وہ شدید حسد کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے سامنے فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ فضل کا طالب ہونا چاہیے۔ بہرحال اس دنیا میں رہنے والے خدا کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، خدا کی بادشاہی کے لیے فضل، اور اس دنیا میں خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے خدا کی قدرت کی تلاش کریں۔ اگر خدا کے فرزند خدا کے تابع ہو جائیں، شیطان کا مقابلہ کریں، خدا کے نزدیک جائیں تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ خدا عاجز گنہگاروں کی تلاش کرتا ہے، افسوس، ماتم اور غم کرنے والوں کو سر بلند کرے گا۔ لہٰذا یعقوب نے کہا، اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ گنہگار ہیں اور وہ خدا کے فضل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اپنے بھائیوں کی بدگوئی نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ یعقوب نے کہا، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو
تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نادان امیر نے کہا تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ اور یسوع نے جواب دیا مگر خداوند نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اس دنیا میں خدا کے لوگوں کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ ہر دن خدا کے ساتھ ایسے دل کے ساتھ چلنا ہے گویا یہ آخری دن ہے، اور خدا کی بادشاہی کی امید رکھیں، اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب نے کہا کہ دنیاوی چیزوں پر فخر کرنا برا ہے، اور اسی لیے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کا گناہ ہے۔ اے دولت مندو ذرا سنو تو، جس طرح یعقوب نے مثال کے طور پر عورت کو جس نے زنا کیا لیا اور اس دنیا میں خدا سے زیادہ دنیا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے روحانی زناکاری کے بارے میں بات کی، اسی طرح اس نے امیر کو اور ان لوگوں کو بھی لیا جن کا دل اس دنیا کی چیزوں سے لگ گیا اور جنہوں نے دنیا کی چیزوں سے اپنے دلوں کو بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا اے دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا، تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس بہت سارا مال موجود ہے اور وہ دولت مند ہیں، ان کو خدا کی بادشاہت کا خیال کرنے اور دنیا میں خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو روح کے لحاظ سے غریب ہیں، اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے لیکن وہ اپنے دلوں پر فخر کرتے ہیں۔ یعقوب ان تمام لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جن کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ جنہوں نے اپنے دلوں کو دنیاوی چیزوں پر رکھا اور خدا پر نہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے اپنی پشت خدا کی طرف پھیر دی۔ لہٰذا یعقوب نے دنیا کے ان مقدسوں سے جنہوں نے دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہ کی اور خدا کی بادشاہی کی آرزو رکھی کہا پس اے بھائیو خدا کی آمد تک صبر کرو، دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ منصف دروازہ پر کھڑا ہے۔ یعقوب کا مسلسل اصرار ہے کہ خدا کے فرزندوں، خدا کے لوگوں کو جو خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل سے بچائے گئے تھے، اپنی روحانی حیثیت پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب خدا کے سامنے رہنا تھا، اسی لیے اس نے کہا اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے، اور یعقوب نے خدا کے نام پر بولنے والے انبیاء کے دکھوں اور برداشت کی مثال کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ اس کے علاوہ اس نے قسم نہ کھانے سے سزا سے بچنے کا کہتے ہوئے کہا ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں۔ اس کا مطلب الفاظ اور افعال میں خدا کو پہچاننا۔ جو لوگ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعقوب نے کہا اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، اور راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایمان کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتی ہے اور ہر چیز کو خدا کے سپرد کرتی ہے۔ نیز ایک راست باز کی دعا یا درخواست ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، خدا کے سامنے کوئی شخص یا کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا، یہ چھپا ہوا یا رضا کرانا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایمان کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو خدا کے سامنے ہر چیز پیش کرتی ہے اور خدا کی بادشاہی اور ہمدردی کی درخواست کرتی ہے۔ خدا کے لوگوں مسیحیوں کے سفر کی کہانی جو یسوع مسیح کی راہ
پر چلتے ہیں اور ایک مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی پیروی کرتے ہیں، ایک بہتر آبائی شہر کی طرف خدا کے سامنے پردیسی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی اور اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ لطف اندوز نہ ہونے والی زندگی گزارنے کی کہانی، اور زندگی کے ذریعے ایمان کا مظاہرہ کرنے اور زندگی کے ذریعے ایمان تک پہنچانے کی کہانی جاری ہے۔